से कराची में एक बहुत बड़ा मसला पानी का भी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी कितने गैर कानूनी एजेंट्स हैं? जमात इस्लामी तो मतलब क्या बेचारी जमात इस्लामी में शायद ये सलाहियत ही नहीं है। जमात इस्लामी को एस्टेब्लिशमेंट की टीम भी कंसीडर किया जाता है, ये एक आम तासुर कायम है। जबकि जब आपकी जमात वजूद में आई थी जनरल ज़िया के ज़माने से लेकर, लोग तो कहते ही हैं कि सर आप तो हैं ही, उनकी टीम भी प्रॉक्सी हैं। जब वो कहते हैं जिस तरफ उस तरफ आप चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मेयरशिप नहीं दी। जमात इस्लामी बी टीम होती तो इख्तियार में बैठी होती। जमात इस्लामी अगर बी टीम होती तो हाफिज़ नईम साहब अपनी सीट ना छोड़ते। ये ऐसा नहीं कि हाफिज़ साहब तो जो KMC में भी वहाँ पे वो एक उदा रख रहे थे, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी। पीपल्स पार्टी के मेयर हैं कराची में, और आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आप KMC में एक बड़ी तवाना और मौसर आवाज़ भी हैं। कराची के मेयर के बारे में आपके क्या तासुरात है कि वो कितनी हद तक आवाम के साथ वाबस्ता हैं? मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल स्टेक इतना बड़ा नहीं है। उनको मालूम है कि कराची के लोग कभी भी उनको मुंतखब नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कराची के रेवेन्यू के ऊपर अपनी सियासत को फैसिलिटेट कर रही है। सियासत को फैसिलिटेट क्या कर रही है? पूरा सिस्टम के नाम पर जो कराची में चल रहा है, कराची को ये लोग इस तरह नोच रहे हैं जैसे कोई गिद्ध जो है ना किसी लाश को नोचता है। पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है यहाँ पर, कंटिन्यूस हुकूमत 17 साल से। आप बताइए कराची को कहाँ से? आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हम सिस्टम को कराची से ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने सिस्टम को ले जाके इस्लामाबाद में बिठा दिया है। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने आपकी जो जमात है, जो आपकी अल खिदमत फाउंडेशन, उनके जो फंड्स हैं वो अपनी क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन्स की नज़र की हैं, और उनके सवालात उनसे मुतअद्दिद उनसे भी होते रहे। खुलेआम कह रहा हूँ कि हमारी सिंध हाई कोर्ट कतन गैर मौसर हो चुकी है, कोई रिलीफ वो आवाम को नहीं दे पा रही। जमात इस्लामी ने वो मेरे ख्याल को 10-10.5 हज़ार रुपये अपने अकाउंट्स में रखे हुए, लेकिन सड़कों की बहाली पे काम नहीं, और वो पैसे कहाँ चले गए? ये पैसा कहीं नहीं गया, ये टाउन्स के अकाउंट के अंदर मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची का इंतज़ाम नहीं चला सकती। सिर्फ कराची हमारे हवाले कर दें, हर चीज़ का मास्टर प्लान हमारे पास, ब्लूप्रिंट तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आदिल कास्ट के साथ आदिल अली आपकी खिदमत में बार फिर पेश है। आज मेरे मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, कराची की सियासत को, कराची के अवाम को और कराची के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बुनियादी तौर पे बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनसे शनासाई भी रखते हैं, वाबस्तगी भी रखते हैं, और आवाम के दिलों पे राज भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं कहीं से भी कतन गलत नहीं हूँगा। कतन नज़र के सियासी मैदान में उनका इस्तेकाक क्या है, उनके पास स्टेक क्या है, लेकिन बिलाशुबा कराची की आवाम में उनकी जो पजीराई है उसका कोई मैच ताहाल इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी जगह एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं, और जमात इस्लामी में कराची डिवीज़न के नायब अमीर का एक जो ज़िम्मेदाराना तौर पर, तंजीमी तौर पर ज़िम्मेदारी भी रखते हैं। मैं आए सबसे पहले उनके साथ मिला करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, और बहुत शुक्रिया। मैं आपका जूनियर होने के नाते भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। काफ़ी वक्त लगा आपको लाने में, लेकिन आप आगे बढ़े। सर, सबसे पहले तो ज़रा मुझे एक चीज़ बताइएगा ना कि मैंने काफ़ी वक्त से, मैं चूँकि एक तालिब इल्म के नाते, एक छोटा सा ऑब्जर्वर होने के नाते जमात इस्लामी को स्टडी भी किया, और जमात इस्लामी को मैंने तीनों ममालिक में उनके डिफरेंट पैटर्न्स को भी स्टडी किया। तो थोड़ा सा मुझे ये बताते हैं कि जमात इस्लामी का जो बुनियादी नुक्ता नज़र, नुक्ता सियासत है, तो वो है क्या? वैसे कि जमात इस्लामी है, फिर जमात इस्लामी के साथ वो सियासत भी कर रही है, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, जमात इस्लामी का जो बुनियादी मुद्दा है वो तो ये है कि अल्लाह ताला के हम बंदे हैं जी। तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलना है, और कोशिश इस बात की करनी है कि जो भी काम दुनिया के अंदर हो वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हो। इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी को भी इंसान को चाहिए कि तब्दील करे, और इन इज्तिमाई ज़िंदगी जो है हमारी, जो माशत है, मईशत है, सियासत है, हुकूमत है, इसको भी हम ये चाहते हैं कि उसी तरह हो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए जमात इस्लामी बनी है। और शुरू दिन से जो हमारा मुद्दा और मकसद है, और जो हमारा दस्तूर है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि सन 88 से आपका सियासत में आपकी जो जमात मोरज़ वजूद में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक कोई आपकी अवाम में पज़ीराई तो बिलाशुबा बहुत है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे किसी सूबे में या मरकज़ में जमात इस्लामी अभी तक कोई इतना बड़ा मैंडेट नहीं रख पाई कि वाज़ेह तौर पे सियासी मैदान पे छा सके और हुकूमत को अपने कंट्रोल में ले सके, और अपनी जो आपका मंशूर है, जो आपका दस्तूर है, उसके मुताबिक वहाँ पर हुकूमत को तर्ज में तश्कील दे सके। तो उसके पीछे क्या वजूहत? देखिए, उसमें सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये नज़र आती है कि पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल्ड
پالیٹکس ہم کہہ سکتے ہیں نا. اور جو بھی ہماری حکومتیں بنتی ہیں شروع دن سے یہ ہوتا آیا کہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کیا اور اس کے اندر مداخلت کی, اور مداخلت اس حد تک کی کہ حکومتیں بنانا بگاڑنا. آپ دیکھیں خواجہ ناظم الدین کی حکومت اس زمانے میں, اور پھر اس طریقے سے غلام محمد کو لے کر آنا, اسکندر مرزا. شروع سے جو ایک کردار ہمیں نظر آتے ہیں پالیٹکس کے اندر, نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کو آزادانہ کبھی نہیں چلنے دیا گیا. عوام کی رائے کے مطابق کبھی بھی لوگوں کو منتخب ہونے نہیں دیا گیا, یا منتخب ہو بھی گئے تو پھر گورنمنٹ اس طرح نہیں بننے دی گئی جو عوام کی رائے تھی. شروع دن سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. تو اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں عوام نے آپ کو کتنی پذیرائی دی اور کتنی پذیرائی نہیں دی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ عوام کے اندر شعور پیدا کرنا یہ جماعت اسلامی کا بنیادی مقصد ہے. اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے نعرے جو ہیں عوام نے ان کے پیچھے لگ کر ان کے پیچھے دوڑ کر ضرور ان کا ساتھ دیا, لیکن عوام کو ہمیشہ ناکامی ہوئی اور پریشانی ہوئی کہ ہم نے جس سراب کے پیچھے ہم دوڑے بالآخر وہ جو ہے جھوٹ نکلا. تو یہ اپنی جگہ ہے, لیکن عوام کو شعور دینا, عوام کو آگاہی دینا, تو یہ ہمارا کام ہے, مستقل کرتے ہیں اور اس میں کامیابی ہوتی ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے اپنے نعروں کے ذریعے بڑی حد تک پذیرائی حاصل کی, لیکن ہم مسلسل لگے رہے. حالانکہ ہمارے ساتھ بڑا تشدد ہوا, ہمیں روکنے کی کوشش ہوئی, صرف ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے جو سرپرست تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے کہ کرتے 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 پھر یہ وقت آیا کہ جب 23 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, 22 کے انتخابات, تو اس میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکا تھا, نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں عبدالستار افغانی صاحب 2 مرتبہ رہے. تو الحمدللہ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے پذیرائی عوام کی طرف سے ملی ہے, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض جگہ نہیں بھی ملی. تو بہرحال یہ کوشش ہے, اور اس میں ہم نے اپنے اصول کو کبھی نہیں چھوڑا. اس میں ہم نے کبھی کمپرومائز اس طرح نہیں کیا کہ اپنے نظریات پہ کمپرومائز کر لیں. اگر نظریات پہ کمپرومائز کر لیتے تو شاید بہت سارے مواقع ہمیں مل جاتے, لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا. ابھی کراچی میں آپ کی جماعت ماشاء اللہ کثیر الملک سیاست کرتی ہے, اور آپ کے پاس تو نمائندگی بھی جو ہے میرا خیال ہے آلموسٹ تقریباً ہر جگہ آپ کا تنظیمی اسٹرکچر بھی موجود ہے, آپ کی افرادی قوت بھی موجود ہے. لیکن آپ کے جو سب سے زیادہ میدان عمل جو مصروف عمل رہتا ہے وہ کراچی کا رہتا ہے, کہ آپ کو اگر کوئی احتجاج کرنا ہو یا مظاہرہ کرنا ہو, مطلب ایک جماعت اسلامی کی پہچان بن گئی کہ احتجاجی جماعت احتجاج کی طرف سے بھی آپ کو القابات ملتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں کافی متحرک تھے, اور پچھلے بلدیاتی انتخابات میں بھی انہوں نے کافی محنت بھی کی, اور اس سے پہلے جب انتخابات مؤخر ہوئے تو اس سے پہلے جو ان کی تیاری تھی تو وہ تیاری اس وقت میرا خیال ہے اس وقت سے زیادہ بہتر تھی. جو بارشوں کی نظر وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آپ کی جو جماعت ہے, جو آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن, ان کے جو فنڈس ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں الیکشن کیمپینز کی نظر کی ہیں, اور ان کے سوالات ان سے متعدد ان سے بھی ہوتے رہے. اب آپ چونکہ کراچی کے نائب امیر ہیں اور وہ اس وقت امیر تھے, تو آپ کی نظر سے تو میرا خیال ہے معاملات بہت باریکی سے گزرے ہوں گے, تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں نا. پہلا حصہ تو یہ کہ آپ نے کہا کہ احتجاجی جماعت بن گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. احتجاج بھی ہم کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تعمیری بات بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اپنے مشورے بھی دیتے ہیں, عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. اور جب اس نظام کا ہم حصہ بنے, ہمیں 9 ٹاؤن ملے ہیں کراچی کے اندر انتخابات کے نتیجے میں, 85 یونین کمیٹیز ہیں, تو اس کو بہترین طریقے پہ چلانے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو صرف احتجاج نہیں کرتے, تعمیری کام بھی سارے کے سارے کرتے ہیں. لیکن ہاں جب عوام کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھاتے ضرور ہیں. ہم نے دیکھیں ایک سب سے بڑا کام یہ کیا کہ کراچی کے اندر جن مسائل کو تعصب کے لیے اور خون ریزی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا نا, ہم نے ان مسائل کو ٹیک اپ کر کے پھر اس سیاست کو ہم نے جو ہے ناکام کر دیا, اور وہ سیاست دفن ہو گئی جو سیاست کراچی میں لوگوں کو لڑانے کی تھی اور ان ایشوز کی بنیاد پر لوگوں کی قتل و غارت گری کی تھی. یہ ہماری کراچی میں بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الخدمت کے, اچھا ہمارے الخدمت کے فنڈز یا کوئی بھی فنڈز ہو ہمارے, الحمدللہ اس کا اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ مطلب کوئی بھی ایک انگلی اٹھانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, بڑے آرام سے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب نے جو تحریک چلائی, اچھا لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہم نے کوئی اربوں روپے کا خرچہ کر دیا, مطلب کیا خرچہ کر دیا؟ وہ کچھ بسیں چل رہی تھی, گاڑیاں چل رہی تھی, کچھ گاڑیاں چلی, سوشل میڈیا یہ دیکھیے ہم نے مینیج کیا نا, ہم نے کم پیسوں میں ایک اچھی کیمپین کو مینیج کیا. ہم نے کپڑے کے بینرز شہر بھر میں لگا دیے, ایک دم نظر آنے شروع ہو گئے, چند لاکھ روپے خرچ کیے اور پورا کراچی آپ کو. لیکن ہماری مسلسل جدوجہد یا ہمارا ویژن یا ہماری سوچ تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ کیمپین ہم نے چلائی. تو ایک مطلب ایک فضول کی بات ہے اب جماعت کے اوپر یہ الزام لگانا. الحمدللہ ایسا کوئی بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ورنہ ہمارے یہاں خود اپنا جو نظام ہے نا
چیک کا نظام ہے ہمارا جو ہے وہ اتنا سخت ہے، احتساب کا نظام، کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ حافظ نعیم کیا پاکستان کا امیر یا کوئی بھی جو ہے جماعت کے پیسے کو مس یوز کر سکے، پاسبل نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے کتنے عرصے تک جو امارت پہ کراچی کے امیر کے عہدے پہ فائز رہے؟ حافظ صاحب کراچی کے 9 سال امیر رہے، 9 سال تک، جی 9 سال کافی بڑا تاثر۔ ہاں، تو ان کے بعد کیا کوئی تاثر، کوئی ایسا کوئی قائم ہوا، کوئی فرق پڑا کراچی کے عوام میں کہ عوامی رد عمل کو ڈفرینٹ آیا ہو، یا تنظیم کے اندر مطلب تھوڑی بہت آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہو ایسی کوئی؟ لیکن حافظ صاحب ظاہر ایک بہت تجربہ کار آدمی ہو گئے تھے، منج گئے تھے کراچی کے ایشوز کے اندر، لیکن ان کے ساتھ پوری ٹیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا، تو جو ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح منجی ہوئی ہے، لیکن صرف فرق اس طرح پڑا کہ عوام میں جو حافظ نعیم صاحب کا ایک جو تعارف تھا وہ بہت زیادہ تھا، بچہ کراچی کا حافظ نعیم کو جانتا تھا۔ اس کے بعد جب امارت کی تبدیلی ہوئی تو جو نئے امیر ہمارے آئے، ظاہر ہے وہ اس طرح متعارف نہیں تھے، لیکن باقی جو سرگرمیاں ہماری ہیں، باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جد و جہد ہے اور حق دو کراچی مہم ہے، وہ بالکل اسی طریقے پہ چل رہی ہے جس طرح حافظ صاحب کے زمانے میں چلتی تھی، بلکہ اب ڈبل کام ہو گیا ہے کہ یہ حق دو کراچی مہم کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جہاں ٹاؤنز ہمارے ہیں، جہاں یونین کمیٹیز ہماری ہیں، وہاں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حق دیے جائیں اور لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ تو دونوں پارٹس ہمارے الحمدللہ بہترین طریقے پہ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر باضابطہ طور پہ پہلی بار کراچی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میئر کی کرسی نصیب ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی جماعت بھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ مقابلہ جو ہو رہا تھا وہ سارا پی ٹی آئی کے زور پہ ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، جو چیئرمینس ہیں، وہ جن کو ووٹ دیں گے تو ان کی اکثریت آئے گی۔ پچھلے دنوں پھر دوبارہ ایوان میں تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی تھی، بعض گشت چل رہی تھی، اس وقت بھی تحریک انصاف کے دوستوں نے جو ہے میرا خیال ہے منع کر دیا کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم پیپلز پارٹی کے حق میں، یا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، یا پھر ہم نیوٹرل سے مجھے کچھ اور یاد آیا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے مجھے بانی یاد آیا تھا کہ ہم یا تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ تحریک انصاف کا تو ملکی سطح پہ جو سیاسی کردار ہے وہ تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا میں ان کے اتحادی رہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کے بڑے قریبی تعلقات رہے، بٹ بالخصوص کراچی کی سیاست میں اس وقت تحریک انصاف کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو میئرشپ ملی نہیں ہے، دی گئی ہے، ٹھیک ہے، دی گئی ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے جماعت اسلامی نے 5 لاکھ ووٹ لیے، اور پیپلز پارٹی کے 1.25 لاکھ ووٹ تھے بلدیاتی انتخابات میں۔ یہ آن ریکارڈ ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو ملے تھے 3 لاکھ 3.25 لاکھ ووٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہماری پوزیشن تھی کراچی میں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی 21 یونین کمیٹی سے رزلٹ تبدیلی ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر پیپلز پارٹی کو وہ دے دی گئیں۔ اسی طریقے سے 4 ٹاؤن ہمارے جو ہیں اس کے رزلٹ تبدیل کیے گئے اور وہ پیپلز پارٹی کو دیے گئے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہوا کہ کراچی میں جو ہماری جماعت کی اپنی اکثریت ہوتی اس کو انہوں نے توڑا۔ اس کے بعد جب جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تو پھر اکثریت ہماری بن گئی، 193 ہمارے لوگ تھے، اور ان کے پیپلز پارٹی کے سارے اتحادیوں کے ملا کے 172 تھے، تو 20 یا 21 ووٹ ہمارے زیادہ تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ دینا نہیں تھا میئرشپ ہمیں کراچی کی، نا ان کی طرف سے بالکل کلیئر ایک طرح کا میسیج تھا کہ آپ کو نہیں ملنی، اور پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ کراچی کی میئرشپ اس کو چاہیے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت سلسلہ چل رہا تھا اس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو دباؤ سے اور لالچ سے الگ کیا، اور 32 لوگوں کو انہوں نے ایوان میں نہیں آنے دیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جن کو اغوا کرنے کا الزام لگایا تھا، اغوا بھی کچھ ہوئے، مقدمات بھی کچھ لوگوں میں بنے، پولیس باہر کھڑی ہوئی تھی بری طریقے پہ، کچھ کو لالچ دیا ہوگا باہر کے۔ لیکن یہ چیز اب ظاہر ہو گئی کہ پہلے دباؤ زیادہ تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ لالچ کے اندر بھی بدل گیا ہے۔ تو یہ 32 ارکان جو ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کہتے تو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بظاہر نہیں ہے۔ لیکن اصل میں دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ پی ٹی آئی آج تک ایک اچھی تنظیم کبھی بھی نہیں بن سکی، اسی لیے اس کی تحریک نہیں چل پا رہی۔ 9 مئی کے بعد سے جو معاملات اس کے چل رہے ہیں، یہ معاملہ کراچی کے اندر ہے۔ تو کراچی میں یہ لوگ ابھی تک اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، دیکھیں عدم اعتماد جس طرح اس وقت ہمیں پیشکشیں ہو رہی تھی نا میئرشپ کے وقت کہ آپ 2 سال کا ٹرم لے لیں اور آپ ڈپٹی میئر بن جائیں، وہ میئر بن جائیں، اسی طریقے کی پیشکشیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، عدم اعتماد کے بارے میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے اصولی موقف سے ہم میئرشپ کے لیے نہیں ہٹیں گے۔ تو جس دن بھی نمبر 1 بات یہ ہم اصولی موقف سے ہٹنے کا طے کریں، وہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس دن بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ جن کو بٹھا رکھا ہے وہ ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیں گے، آپ دیکھیں گے دھڑام سے یہ گر جائیں گے، اس دن عدم اعتماد بھی آ جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ہم یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر کوئی عدم اعتماد کا امکان ہے، لیکن سیاست ہے
اور امکانات کسی وقت بھی پیدا ہو جاتے ہیں. سیاست میں تو حالات اوور نائٹ چینج ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بتائیں ڈاکٹر ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی باتوں میں بھی آپ نے بارہا ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا, اب آگے دبنگ بڑا کھل کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کراچی کی سیاست میں کتنے مؤثر ہیں. جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ ایک عام تاثر قائم ہے, جب آپ کی جماعت وجود میں آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے, تو لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ سر آپ تو ہیں ہی, ان کی ٹیم بھی پروکسی ہیں, جب وہ کہتے ہیں جس طرف اس طرف آپ چلے جاتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو میئرشپ نہیں دی. جماعت اسلامی بی ٹیم ہوتی تو اقتدار میں بیٹھی ہوتی. مطلب آج 3,000 ووٹ لینے والے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, 11,000 ووٹ لینے والے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. جماعت اسلامی اگر بی ٹیم ہوتی تو حافظ نعیم صاحب اپنی سیٹ نہ چھوڑتے. حافظ نعیم صاحب کو جو سیٹ زبردستی دینے کی کوشش کی جا رہی تھی نا, زبردستی, حافظ نعیم صاحب نے اس کو ٹھکرایا. ایسا نہیں کہ حافظ صاحب تو جو کے ایم سی میں بھی وہاں پہ وہ ایک عہدہ رکھ رہے تھے, اس لیے انہوں نے سیٹ چھوڑی. نہیں, اس لیے نہیں چھوڑی, مطلب اس لیے تھوڑی چھوڑتے, اس لیے بھی اگر چھوڑنا چاہتے تو آرام سے چھوڑ دیتے, اس لیے نہیں چھوڑی. انہوں نے کلیئر کٹ اس بات کا اعلان کیا کہ میرے ووٹوں سے زیادہ ہمارے حساب سے, جو ہم نے اپنے فارم 45 کو حساب لگایا, پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں. پورے پاکستان میں ایک مثال بھی نہیں ملے گی آپ کو. انہوں نے کلیئر کٹ ببانگ دوہل اس کا اعلان کیا کہ میرے ووٹ کم ہیں اور ان کے زیادہ ہیں, لہذا میں یہ سیٹ نہیں لوں گا, اور انہوں نے وہ سیٹ نہیں لی. تو اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہوتے تو مولانا مودودی جو ہمارے بانی تھے جماعت اسلامی کے, ان کو پھانسی کی سزا نہ ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے نا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, محفوظ رکھا پھانسی کی سزا سے. ایوب خان صاحب نے دی تھی نا, اور اسی طرح باقی تمام ادوار جو گزرے. دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ جو ہماری بہت بڑی ایک قوت تھی نا, اگر ہم بی ٹیم ہوتے تو ضیاء الحق اس پہ پابندی نہ لگاتے. ساری پاکستان میں ہم جو ہے انتخابات میں جیتے تھے اور بہت بڑی قوت تھے. اسی طریقے سے مزدوروں کی فیلڈ کے اندر این ایل ایف ہماری پورے پاکستان کی سب سے مضبوط قوت تھی, لیکن اس وقت کیا کیا انہوں نے کہ یہ جو مزدوروں کے انتخابات ہوتے ہیں اس پر پابندی لگائی, طلبہ کے انتخابات پہ پابندی لگائی. تو سب سے زیادہ جو نقصان جماعت اسلامی کو پہنچا ضیاء الحق صاحب سے, وہ تو جماعت اسلامی کو پہنچا. ابھی انتخابات میں دیکھ لیں, بی ٹیم آپ کہہ رہے ہیں, تو مطلب میئرشپ کس طرح چھینی گئی. پوری دنیا کو معلوم تھا کہ میئر ہی نہیں بننا چاہیے, دنیا کے ہر اصول اور ضابطے سے جماعت اسلامی کا میئر بنتا, لیکن چھین لیا انہوں نے, کھلے عام چھینا. تو مطلب اب بی ٹیم اس کے بعد بھی کوئی کہے تو جھوٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ظاہر ہے ابھی پیپلز پارٹی کے میئر ہیں کراچی پہ, اور آپ حزب اختلاف ہیں, آپ کے ایم سی میں ایک بڑی توانا اور مؤثر آواز بھی ہیں. کراچی کے میئر کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہے کہ وہ کتنی حد تک عوام کے ساتھ وابستہ ہیں؟ دیکھیے میئر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں میئر صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ پیراشوٹر ہیں, اوپر سے نازل کیے گئے نا, کبھی بھی وہ پولیٹیکل ورکر اس طرح نہیں رہے. اچھے آدمی ہیں, میں ان کو یہ نہیں کہتا, کبھی میرا ان سے ذاتی وہ نہیں ہے, ذاتی طور پر وہ اچھے آدمی ہیں, آج بھی میں آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ اس میں ذاتی شخصیت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کراچی کے حوالے سے کوئی نہ اونرشپ ہے. جب ان کی اونرشپ نہیں ہے کراچی کے لیے تو ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. کراچی کو وہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی کو پولیٹیکل سے زیادہ انہوں نے اس کو جو ہے اکنامیکل اور اس کو جو ہے نا مانیٹری وجوہات کی بنیاد پر قبضہ کیا ہے کراچی کو نا. کراچی ان کے لیے اتنا زبردست ایک ذریعہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, جی پیپلز پارٹی کے لیے پیسہ کمانے کا, اور اس کے ذریعے سے پیپلز پارٹی اور اس کے لوگ جس طرح پیسہ کما سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کا پولیٹیکل اسٹیک اتنا بڑا نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ کراچی کے لوگ کبھی بھی ان کو منتخب نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کراچی کو لیا ہے. تو اس کی وجہ مجھے زیادہ یہ لگتی ہے کہ اس کی وجہ پیسہ ہے. تو وہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کراچی کے ریونیو کے اوپر اپنی سیاست کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. سیاست کو فیسیلیٹیٹ کیا کر رہی ہے, پورا سسٹم کے نام پر جو کراچی میں چل رہا ہے. کراچی کو یہ لوگ اس طرح نوچ رہے ہیں جیسے کوئی گدھ جو ہے نا کسی لاش کو نوچتا ہے. کراچی کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, ملیا میٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کراچی میں اگر یہ 100 سال بھی پیپلز پارٹی رہے گی نا تو کراچی کو آگے نہیں لے کے جائے گی, کیونکہ اس کا آگے لے جانے کا مشن ہی نہیں ہے, منشا ہی نہیں ہے اس کا. نہ اس کی کوئی پلاننگ ہے, نہ اس کی کوئی ارج ہے, نہ کوئی اس کی نیت ہے, نہ کوئی اس کا ویژن ہے کراچی کے لیے. تو کراچی ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ دیکھیں اربوں روپے کی اسکیمیں بنتی ہیں. میں نے ابھی میئر صاحب جب ملنے آئے تھے بجٹ سے پہلے میرے پاس, اس وقت میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا خدا کے لیے آپ اس کو دیکھیں, یہ اے ڈی پی کے نام پہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے, اربوں خربوں روپے کی اسکیمیں اس میں آپ ڈالتے ہیں, رکھتے ہیں, اور یہ اسکیمیں ہوتی نہیں ہیں. یہ تو یوں گھما کے اس کو ختم کر دیتے ہیں 2-3 سال میں. آپ بتائیں کہ اے ڈی پی میں ایک اسکیم ڈالی, فرض کریں ایک روڈ بننی ہے, 2 کروڑ روپے ڈال دیے, 3 سال میں 4 سال میں وہ روڈ کیسے بنے گی؟ ایک سال وہ دکھاتے ہیں کہ جی 10% بن گئی, اگلے سال دکھاتے ہیں 45%, پھر دکھاتے ہیں جی 75%, اور اس کے بعد دکھاتے ہیں 100% چوتھے سال میں. آپ بتائیے کہ 4 سال میں کوئی روڈ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. تو وہ ڈالتے رہتے ہیں اس کو, اس طرح پورا کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے
317 اسکیمیں کہا کہ ہم نے ADB کی پوری کر دی. میں نے ان سے کہا کہ اس کو بتائیے کہاں پر پوری ہوئی ہیں, شہر میں جا کر دکھائیے کس جگہ پوری ہوئی ہیں. 10% شاید ایسی ہوں اسکیمیں جو پوری ہو گئی ہوں. تو کراچی کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اس طریقے سے کراچی کو. پھر ایک دیکھیں کراچی میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انہوں نے بنا دی ہے, پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, چلیے بنا دیا, لیکن یہ پورا کا پورا جو مافیا بن گیا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, یہ تو کراچی کو irreversible لاس دے رہا ہے نا. پوری کراچی میں جو ایلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آپ دیکھیں 2 بلڈنگیں گر چکی ہیں, 3 بلکہ منظور کالونی میں بھی پرسوں ایک بلڈنگ گری ہے. اس کے باوجود یہ جو بلڈر مافیا ہے اتنی مضبوط ہے کہ میں خود PCHS میں رہتا ہوں, میرے برابر میں کراچی ایڈمن سوسائٹی ہے, کوئی بھی چل کے دیکھ لے کھلے عام اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں رہائشی پلاٹس کے اوپر, کھلے عام بنا رہے ہیں, بلکہ بلڈر اپنا بورڈ اور ٹیلی فون نمبر لکھ رہا ہے اس کے اوپر, اتنا وہ بے خوف ہے. تو یہ پوری مافیا ہے کراچی کے اندر جو چل رہی ہے. لیکن سر یہ تو اس کے پھر تانے بانے ماضی سے نہیں جڑتے کہ آپ کے جب میئر صاحب نعمت اللہ خان صاحب سے تو آپ نے رہائشی عمارتوں پہ کمرشلائزیشن کو علاوہ آپ نے کیا تھا, یہ تو جماعت اسلامی کے دور میں ہوا تھا, اور SBCA پہ جو استحقاق رہا ہے سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہ تو جماعت اسلامی کا ہی رہا ہے. نہیں وہ بالکل مطلب ایک یہ مرزا وہاب صاحب بھی کئی دفعہ یہ بات کہتے ہیں. نہیں یہ بات تو میرا خیال کافی ٹائم سے MQM بھی کہتی ہے. اچھا لیکن بڑی غلط کہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں خود ان کے ساتھ تھا, اس وقت ہی میں UC چیئرمین تھا, اور نعمت اللہ صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس میں ان کے ساتھ تھا. یہ پوری جو کمرشلائزیشن پالیسی بنی تھی یہ کونسل نے بنائی تھی, اس کے اندر جو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے اور سب پارٹیوں کے تھے. اور ٹھیک ہے کمرشلائزیشن پالیسی, کراچی میں جو روڈس آلریڈی کمرشل تھیں بہت ساری آلریڈی تھیں, وہ اور چند اور نئی روڈس اس کے اندر شامل کر کے اس کو طے کیا گیا کہ ان روڈس پر صرف ان روڈس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں ورٹیکل آپ کو نظر آئے گی نا ڈیولپمنٹ, آپ کو یہ ظاہر بلڈنگیں بننی ہیں, لوگ رہنے ہیں, اگر آپ لیگل راستہ نہیں دیں گے تو انلیگلی لوگ پھر یہ سارے کے سارے کام کریں گے. تو نعمت اللہ صاحب نے تو بہت اچھا کام کیا تھا کہ چند سڑکوں کو کمرشل کیا تھا, اس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دی تھی. لیکن اب تو پورے کراچی میں گلی گلی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گلی گلی گھر گھر کے اوپر کمرشل مطلب تعمیرات ہو رہی ہیں. تو نعمت اللہ صاحب کے اوپر تو یہ الزام بہت ہی بھونڈا الزام ہے, اور نعمت اللہ صاحب نے جو کیا تھا بہت سوچ سمجھ کے سب سے مشورہ کرنے کے بعد, ماسٹر پلان سے مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا. SBCA اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتی تھی اور آزادی کے ساتھ کام کر رہی تھی, حالانکہ وہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ تھی. تو وہ مسئلہ اس وقت بھی چل رہا تھا. تو جماعت اسلامی کا تو SBCA میں کبھی بھی ہمارا کوئی اسٹیک نہیں رہا یا ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی. تو سر پھر ایک سوال بہت بڑا یہاں پہ جنم لیتا ہے کہ پھر جو کراچی میں لینڈ گریبرز لینڈ مافیا ہے اس کا فیسلیٹیٹر یا سہولت کار کون ہے, اس کو پھر سب سے زیادہ کس نے نوازا ہے, کس کے دور میں وہ اتنے پھلے پھولے ہیں؟ پیپلز پارٹی, MQM, 2 جماعتیں, مطلب کوئی اس میں شبہ تھوڑی ہے. MQM نے اپنے دور میں پارکوں پہ قبضے کیے, ایمینٹی پلاٹس پہ قبضے کیے, ان پہ قبضہ کر کے اس پہ گھر بنوائے, اس میں الاٹمنٹ کی, ان کو بیچا, اور آج تک ان کی جو باقیات ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے TP2 جو محمود آباد کا بننا تھا, ٹریٹمنٹ پلان تھا اس کا سیوریج کا, اس کی پوری زمین پہ انہوں نے گھر بنوا دیے, لائن ذریعے سے لوگوں کو اٹھا کر وہاں بٹھایا, اور بیچارے ان کو بے گھر بھی کیا ایک طریقے سے نا, اور وہاں پر ایک ان کو جو ہے عارضی سا ایک لیٹر تھما دیا اور وہ پورے گھر بن گئے, اور آج وہ پوری آبادی ہو گئی ہے. اس سے کراچی کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو آپ کا کراچی میں چاہیے نا, آپ کو ضرورت ہے آپ کی پانی کو ٹریٹ کر کے آپ سمندر میں ڈالیں, اب وہ آپ وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا سکتے, چھوٹا سا ایک پلانٹ چل رہا ہے بس وہ چل رہا ہے. تو دوسری پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ آج بھی ایسی ایسی جگہوں پر قبضہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے روز خبریں چھپتی ہیں, سڑکوں پہ قبضے کر رہے ہیں, پارکوں میں قبضے کر رہے ہیں, ایمینٹی پلاٹس پہ قبضے کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ. ابھی آج لالا رحیم صاحب, مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, لالا رحیم صاحب کے متعلق ایک خبر ایک خاتون کی چھپی ہوئی ہے اور وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. یہ جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں. تو یہ مطلب ان لوگوں تو اس طرح کا دھندا ہے کہ یہ اس میں شرماتے ہی نہیں ہے کوئی بھی قبضہ کرنے کے اندر. تو قبضے کر رہے ہیں, میں تو آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ ان کے لوگ قبضے کر رہے ہیں سارے کے سارے. یہ جو شہری انفراسٹرکچر ہے, لیٹ سے کہ گلی محلوں میں دکانیں بن گئی, اب ایک گلی میں ایک جو آپ سائزنگ کرتے ہیں, آپ لیٹ سے پلان کرتے ہیں, ویسے پلاننگ ہمارے یہاں ہوتی نہیں, ہمارے یہاں پہلے آبادی ہوتی ہے, بعد میں سوچتے ہیں پلاننگ کرنی کس چیز کی نا. تو ایک آبادی کے تناسب کے حساب سے آپ ایک اس کی فیسلٹیز کو سوسائٹی میں اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں کہ بھائی روڈ کی چوڑائی یہ ہوگی, اس کا گیج اتنی, اس کے اندر وہ اتنا مال مٹیریل ہوگا. اب وہ ہر گھر کے نیچے اگر دکان کھل گئی, پھر وہ ایک دو پورشنز بھی بن گئے, پھر وہ وہاں پہ پانی کی کنزمپشن بھی بڑھ گئی, تو سیوریج کے مسائل, پھر روڈ پہ ٹرانسپورٹیشنز بھی آ رہی ہیں, گڈ ٹرانسپورٹ بھی ہو رہی ہے,
تو شہری انفراسٹرکچر اس سب سے بہت بری طرح سے متاثر ہوا، جبکہ عوام کا اور سیاسی اسٹیک ہولڈرز کا یہ ایک شدید ایک تاثر ہے کہ نا یہ کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو اس طرح سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے اندر جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ جو ریزیڈینشیل کے نیچے کمرشلائزیشن اور یہ جو پورشنز کی جو ایلوکیشنز ہیں یا جو اپروولز ہیں یہ جماعت اسلامی کے دور میں ہوئی ہیں، تو یہ اس میں آپ کتنی صداقت کہتی کیا اس کی بتاتے ہیں؟ لیکن یہ تو کھلا جھوٹ ہے. ایک تو اس کی اپروول ہوتی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی اس کی اپروول، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارا کا سارا الیگل کام ہے. جماعت اسلامی اس کے لیے بڑی بھرپور مہم چلا رہی ہے. ابھی ہمارے کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی نے کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن میں اتنی زبردست ترمیم کی تھی، تباہ کن ترمیم، کہ انہوں نے یہ اجازت دے دی تھی کہ 400 گز سے بڑے ہر رہائشی پلاٹ کو کمرشلی یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے خلاف ہم کورٹ میں گئے، کورٹ میں جا کر ہم نے انتہائی مطلب کنٹیسٹ کیا اس کیس کو، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے درخواست بھی کی کہ یار اس معاملے کو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. لیکن میں نے اس سے ہلکے ہاتھ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے پیچھے نہ پڑیں، چھوڑ دیں. کچھ میرے خیال میں ان کے بڑے لوگوں کے پلاٹ سے جس کو یہ کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے نا، لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے بھرپور طریقے پہ کنٹیسٹ کیا. اور پھر پیپلز پارٹی کے جو یہ لگائے ہوئے ڈی جی صاحب تھے، کھوڑو صاحب، اسحاق کھوڑو، ان کو پھر یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. اتنی تباہ کن ترمیم کراچی کے لیے کر دی تھی کہ ہر پلاٹ پہ جو 400 گز سے بڑا ہو اس کو آپ کمرشلی استعمال کر سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو الحمدللہ دیکھیں کیوں کریں گے. ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مطلب مڈل کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے نہ کوئی بڑے بنگلے ہیں نہ اسٹیکس ہیں. جو ہمارا نظام ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ادھر ادھر سے پیسہ کما کے، اور وہ اتنا زبردست چیک ہمارے اوپر ہوتا ہے. پھر جو تربیت ہم لوگوں کی کرتے ہیں اس میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا. ظاہر کچھ شاید اکا دکا کیس ہو جس میں انسان ہے غلطی ہو جائے، لیکن ادروائز الحمدللہ کوئی امکان نہیں ہوتا کہ لوگ جو اس طرح پیسہ بنانے کے پیچھے لگیں. تو کوئی اسٹیک ہمارا اس طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جعل سازی کریں، فراڈ کریں اور انلیگل کنسٹرکشن کریں. تو ہم نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے. ہم تو بھرپور طریقے پہ جدوجہد کر رہے ہیں اس کے خلاف. صفوالدین صاحب، میئر کراچی جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو قسم کے انسان ہیں اور وہ اپنا بڑا پازیٹیو گیسچر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں شہر میں چاہے XYZ کوئی بھی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، MQM ہے، XYZ تحریک انصاف ہے، وہ کہتے ہیں میں کراچی کا بیٹھا ہوں، میں کراچی کی خدمت سے مجھے مطلب، اور میں چاہتا ہوں آئیں شہر کے لیے مل کے کام کریں. تو پریکٹیکلی آپ تو حزب اختلاف میں موجود ہیں، آپ پریکٹیکلی کہاں تک ان کو اپنے ساتھ ہر معاملے میں کھڑا پاتے ہیں اور وہ کہاں تک آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. دیکھیں ان کی کہنا الگ ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں کرتے. کراچی کے تمام علاقے کو اپنا علاقہ نہیں سمجھتے. جماعت اسلامی کے پاس پورا جو شہر ہے اس کے ٹاؤن ہمارے پاس ہے نا. سینٹرل کے 5 ٹاؤن ہمارے پاس ہیں، گلشن ٹاؤن ہمارے پاس ہے، جناح ٹاؤن ہمارے پاس ہے. شہر کے جو بڑے اس طرح یہ نارتھ ناز آباد سارے ہمارے پاس ہیں. آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں میئر صاحب نے 2 سال میں جو بھی اسکیمیں ADP کے اندر رکھیں یا بجٹ میں رکھیں، ایک بھی جماعت اسلامی کی نہیں رکھی، ایک بھی. اس سال بھی بجٹ کے موقع پر انہوں نے لیٹر لکھ کے دیا جب ہم نے احتجاج کیا کہ میں اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ برابری کا سلوک سب کے ساتھ ہو. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو نہیں کرتے، وہ برابری کا سلوک نہیں کرتے، نہ پوری کراچی کو اپنا سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک انتہائی خطرناک کام یہ شروع کیا ہوا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن کے نام پر کراچی کے جو بڑے بڑے پارکس ہیں نا اس کو وہ کمرشلائز کر رہے ہیں. اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دے رہے ہیں، اس کو وہ کرائے پہ دے رہے ہیں، رینٹ پہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک مافیا بن جائے گی. آپ دیکھیے میں اس دن گیا عمر شریف پارک کلفٹن میں، تو 2/3 حصہ اس کا جو ہے اس کی گھاس اور درخت صاف کر کے وہاں پر جو ہے پیڈل کورٹ، فٹ بال کورٹ، یہ سارے بنا دیے اور وہ کرائے پہ چل رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو کشمیر کمپلیکس ہے، اس طرح آپ دیکھیں کہ جھیل پارک ہے. تو اس طرح کراچی کے بہت سارے پارکس کو انہوں نے شروع کیا ہے. ابھی اس کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. تو کیا یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے کہ آپ کے شہر کے ریونیو میں اضافہ ہوگا اور وہ پیسہ آپ کی شہری ترقی میں استعمال ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ کراچی کے پارکس کو پارک کرنا چاہیے. اگر ایک پارک کے اندر آپ کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دیتے ہیں، کراچی میں پہلے ہی پارکس کم ہے، تفریح کی جگہ کم ہے، عام آدمی غریب آدمی کہاں پر جائے گا، شہری کہاں پر جائے گا. پھر گھروں کے درمیان جو پارکس ہیں اس میں آپ پیڈل کورٹس بنا دیں گے تو ایک تو بات یہ کہ پارک ختم ہو جائے گا، بچے عورتیں نہیں جا سکیں گی. دوسری بات اس میں پھر جو ایکٹیویٹی ہوگی، جو شور شرابہ ہوگا، لڑکے جمع ہوں گے، ظاہر ہے ہلڑ شور شرابہ ہوگا. ہم یہ بتا رہا ہوں، عمر شریف پارک کی مثال دے رہا ہوں، اس کے جو آس پاس گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں رات کو 3 بجے تک اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سو ہی نہیں سکتے، پارک میں بھی نہیں جا سکتے. تو اس طریقے سے پارکوں کو ختم. پھر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا کہ کوئی بھی پارک آپ کمرشل پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پھر ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایمینٹی کو آپ کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ کھلے عام اس کی خلاف ورزی ہے. ریونیو تو کچھ بھی نہیں ہے. بجٹ میں انہوں نے جو رکھا ہے چند لاکھ روپے ریونیو دکھایا ہے پورے ان پارک سے. تو ریونیو کی خاطر نہیں کر رہے. وہ میرے خیال میں کچھ خاص لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. بڑا اچھا دھندا ہے نا یہ تو، کہ آپ پارک میں ایک جو ہے
2000 گز 3000 گز 4000 گز کی جگہ لیں, اس پہ اپنے پیڈل کوٹ بنا لیں, جنگلے بنا لیں, اور پھر آپ گھنٹے کے حساب سے اس کو کرایہ پہ دینا شروع کر دیں, 5000 روپے گھنٹہ, 10,000 روپے گھنٹہ. تو یہ تو بہت اچھا کاروبار ہے, آپ کریں آرام سے اس کاروبار کو. میئر کراچی تو کہتے ہیں کہ اس وقت ابھی کے ایم سی کا جو ریونیو ہے, حالانکہ انہوں نے واٹر بورڈ کے پتہ نہیں پچھلے سالوں کی رکی ہوئی پینشنز, تنخواہیں, پتہ نہیں کتنی جو واجب الادا رقوم تھی ان کی ادائیگی کرتی ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی کی آمدنی میں, جو ان کی کے ایم سی کی اپنی آمدنی ہے, اس میں بڑا خاطر خواہ اضافہ ہوا. تو سر وہ کیسے ہوا پھر, یا پھر وہ صرف باتیں ہی ہیں, کاغذوں میں ہی ہیں؟ دیکھیں باتیں ہیں بلا وجہ کی. ایک ایم یو سی ٹی جو انہوں نے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے, اس کے 2-2.5 ارب روپے آ رہے ہیں. اب یہ آپ بتائیں کہ سندھ کا بجٹ 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے, جس کا میجورٹی ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے نا. 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے کراچی, اور ہمارا جو بجٹ ہے یہ 49 ارب روپے کا بجٹ ہے. اس کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ کتنے کا ہے؟ 20 ارب روپے کا, جس میں کے ایم سی کا حصہ کتنا ہے؟ 3.5 ارب روپے, صرف 3.5 ارب, سمجھے. باقی 7 ارب روپے کلک سے جو ورلڈ بینک کا قرضہ ہے وہ ملیں گے, باقی 9 ارب گورنمنٹ آف سندھ دے گی. تو ٹوٹل 20 ارب روپے کراچی کا ترقیاتی بجٹ ہے. اب وہ اس پہ مطلب اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں یار کراچی, اور یہ لگے گا بھی نہیں. چلیے میں کہتا ہوں پورا بھی لگ جائے 20 ارب, تب بھی کراچی میں کچھ نہیں ہوگا. کراچی کا جو اس وقت بدترین حال ہے, پورا کراچی آپ ادھڑا ہوا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نالے آپ دیکھیں پوری کراچی کے, پارکس آپ دیکھ لیں, لائٹس دیکھ لیں, کوئی جگہ آپ کوڑا دیکھیں نہیں اٹھ رہا. تو 20 ارب روپے لے کے آپ اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں, وہ بھی اس میں 7 ارب روپے قرضے کے ہیں ورلڈ بینک کے. تو مطلب میرے خیال میں بس وہ ایک اچھی چلے خوش کن بات کرتے ہیں, اچھے خواب دکھاتے ہیں, لیکن عملاً تو دیکھیں بات کیا ہے. میئر صاحب جو اس وقت ہمارے ہیں وہ 1.5 سال پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے کراچی کے, اب تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں ان کو میئرشپ کو, میئر بنے ہوئے. تو 4 سال ہو گئے نا. لیکن 4 سال نعمت اللہ خان بھی رہے تھے نا. اس 4 سال میں جو نعمت اللہ خان رہے تھے, انہوں نے کراچی کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا. ان کا ویژن تھا نا پوری کراچی کے لیے. یہ 4 سال کے اندر ان کی کارکردگی بتا دیں کیا ہے کراچی میں. اچھا, حالانکہ ان کو بہت زیادہ اختیارات ہیں. دیکھیں واٹر بورڈ کے چیئرمین ہی ہیں اس وقت, تو پورے گٹر پانی سارے پہ اختیارات نہیں کہنا. سیوریج پہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو بن گیا ہے, جس کو سندھ گورنمنٹ نے پورا کچرا اٹھانے کا نظام اپنے پاس لے لیا, اس کا جو کراچی ڈویژن کراچی ریجن ہے اس کے چیئرمین بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں. لیکن کراچی میں کچرے کی صورتحال بتا دیں, مطلب کراچی میں کوئی شعبہ بتا دیں, کوئی چیز بتا دیں کہ کراچی میں یہ اچھی ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اچھا. کراچی کا ایون جو NICVD ہے, جو ہارٹ کا ہمارا اسپتال ہے, گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, اس میں ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے گورنمنٹ آف سندھ کو, 40 ارب روپے کی کرپشن کا انہوں نے اس میں ایلیگیشن لگایا ہے NICVD میں, جس کو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اپنا ویژن قرار دیتے ہیں اور اپنا جو ہے مطلب ماڈل قرار دیتے ہیں پورے پاکستان کے لیے. اس پہ 40 آج بھی اخبار میں خبر چھپی ہے, سمجھے نا. کل K4 کے متعلق خبر چھپی تھی, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس میں بہت بڑا وہ لگایا تھا کہ جی کس طریقے سے اربوں روپے کے ٹھیکے اس میں غلط طریقے سے دیے گئے ہیں. تو اب یہ مطلب جہاں پر آپ اس کو اربوں روپے کے ٹھیکے آپ غلط طریقے پہ دے رہے ہو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور بے ایمانی ہو رہی ہو, کرپشن ہو رہی ہو, بد انتظامی ہو, نااہلی ہو, کوئی بھی چیز تو صحیح نہیں چل رہی نا. پھر آپ کہیں جی کراچی ترقی کر رہا ہے, کیسے کرے گا ترقی؟ کیسے کرے گا؟ کوئی سینس بنتی ہے کہ آپ نے کرپشن کی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ بتائیں ایک کریم آباد کا انڈر پاس ہے, 2-2.5 سال ہو گئے کھدا پڑا ہے. پیپلز پارٹی کی 17 سال سے حکومت ہے یہاں پر, کنٹینیوس حکومت 17 سال سے ہے. آپ بتائیے کراچی کو کہاں سے, آپ ہر چیز نہیں کہتے ہم یہ شروع کر رہے ہیں, ہم بسیں شروع کر رہے ہیں, ہم BRT شروع کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ اب تو ختم ہو جانی چاہیے تھیں یہ چیزیں. آپ کہتے ہیں جی اتنی چیزیں بنا دی ہم نے, آپ نے بنایا کچھ بھی نہیں. آپ صرف سہانا پنک موٹر سائیکل لا رہے ہیں, کبھی پنک بس لا رہے ہیں, کبھی ریڈ بس لا رہے ہیں, ایک BRT آپ بنا رہے ہیں کراچی میں, یہ جو ریڈ لائن BRT ہے, یہ جو ریڈ لائن ہے. آپ بتائیے کیا حال ہے. اتنی بڑی نااہلی 2 سال ہو گئے اس کو بنتے ہوئے, اور آئندہ 2 سال کہہ رہے ہیں, اور ابھی لگ جائیں گے. 2020 سے چل رہا ہے سر, 4 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن آئندہ 2 سال, میں کہتا ہوں 2 سال کی 4 سال میں بن جائے تو بڑی بات ہے. اور منصوبہ اتنا ناقص ہے کہ پوری روڈ آپ نے برباد کر دی. اس سے کچھ دن پہلے آپ نے اربوں روپے خرچ کر کے یہ روڈ بنائی تھی, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ادھر ڈالا سارا. اس جو روڈ یہ BRT بننے کے دوران جو تکلیف لوگوں کو پہنچ رہی ہے وہ خود ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ بنے گی کب, اور بننے کے بعد کتنے لوگوں کو کیٹر کرے گی,
کیا فائدہ ہوگا، یہ سب ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے سارا کا سارا. سر روڈوں کا ادھڑنا تو ایک اس پہ تو بڑا زبردست سوال میرے پاس ہے، لیکن ایک سوال مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کراچی شہر کے جو وسطی سینٹرل جتنے بھی ٹاؤنز ہیں تقریباً سارے جماعت اسلامی کے پاس ہیں. ایم کیو ایم کے پاس یہ سارا اسٹرائک ماضی میں رہا ہے، اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ جماعت کو جو سیٹیں ملی ہیں ہماری خیرات یا ہماری اترن میں ملی ہیں. آپ نے ابھی اپنی ساری توپوں کا جو رخ جو کیا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی طرف کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس میئرشپ آئی ہے میرا خیال ہے 2-2.5 سال پہلے، اس سے پہلے 3 دہائیوں تک ایم کیو ایم کراچی میں بلا شرکت غیر حکومت کرتی آ رہی ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کا موقف کوئی ڈھکا چھپا ہی نہیں ہے. ہمارے تو 100 کارکنان تقریباً شہید ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو بڑا ہم نے نقصان اٹھایا ان کے ہاتھوں. ظاہر ہے تکلیف پہنچی ہے جماعت اسلامی کو، لیکن ایم کیو ایم کا مسئلہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم اب قصہ پاری نہ ہے. ایم کیو ایم کو لوگ بڑا مسترد کر چکے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے اپنے قائد کو ڈس اون کیا، ٹھیک ہے. اور اب یہ ایم کیو ایم جو ہے 3-4 پارٹیوں کا ایک چونچو کا مربع ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اب کٹ پتلی ہے، چابی سے چلنے والا کھلونا ہے کہ یہ تو ایم کیو ایم کا تو ذکر اس لیے فضول لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو تو ارریلیونٹ ہو چکی ہے، ارریلیونٹ ہے. اس کو بٹھایا گیا ہے اس پورے نظام کو، یہ پورا ایک جو جعلی نظام ہے نا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس نظام کو چلانے کے لیے ایم کیو ایم کو رکھنا ضروری ہے ان کا. تو وہ رکھی بھی ہے انہوں نے، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے، جب چاہیں گے رکھیں گے. تو ایم کیو ایم تو ارریلیونٹ ہے اس وقت، تو اس لیے اس کا ذکر فضول ہے. پیپلز پارٹی کی طرف ہماری توپوں کا رخ اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس وسائل ہیں، حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو اسی کی طرف ہمارا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ہم اتنی منفی سیاست کبھی نہیں کرتے کہ مطلب آپ کہیں جی کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کے پر ساری تنقید کے باوجود ہم ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، مطالبات بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی سعید غنی صاحب سے بڑی تفصیل سے میری میٹنگ ہوئی، جس میں ہمارے 9 ٹاؤنز چیئرمین تھے، تو جتنے کراچی میں مسائل ہیں سارے ہم نے ان کے سامنے رکھے. ظاہر ہے منسٹر ہیں، اگر وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو رکھنے چاہیے ان کے سامنے. اسی طرح مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، تو ان سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم رکھتے ہیں. لیکن تنقید ظاہر ہے جب وہ کام نہیں کریں گے، جب وہ مسائل حل نہیں کریں گے، جب ان کے محکموں میں سارے جو ان کے ماتحت ہیں کرپشن ہوگی، بد انتظامی ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، پانی نہیں مل رہا، سیوریج بہہ رہا ہے، گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، پارک اجڑ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوڑا پڑا ہوا ہے، تو بات تو کریں گے پھر ان کے خلاف. نہیں بلا شبہ تنقید ہوتی ہے کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا، اس میں تو آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ ایک جمہوری نظام میں اگر سیاست کر رہے ہیں، لولی لنگڑی جیسی بھی ہے، بٹ آپ کے پاس اظہار رائے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے. ایک دیکھیں آپ نے لولی لنگڑی بات کی نا، بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک بات اور کہوں، دیکھیں سندھ کا نظام بالخصوص اور کراچی کا نظام جتنا بگڑ چکا ہے نا، اب یہ کسی جزوی تبدیلی سے ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا سمجھا. ویسے تو پورے پاکستان کا نظام اب ایسا ہو گیا ہے، ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن سندھ کا نظام بالخصوص جب تک ایک بڑی تبدیلی سندھ کے اندر نہیں آتی نا، حکومتی سطح صوبائی حکومت بالکل. میں کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو انہوں نے پورے نظام کو اتنا بگاڑ دیا نا، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی محکمہ، کوئی اتھارٹی ان کی ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح کام کر رہی ہو، جس میں انہوں نے جان بوجھ کے بگاڑ پیدا نہ کیا ہو، جس میں جان بوجھ کے کرپٹ افسران کا تعین نہ کیا ہو. تو اب تو بہت بڑی تبدیلی چاہیے. اور دیکھیں اب یہ مطالبہ بعض دفعہ لوگوں کو برا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم بھی اس نتیجے پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کراچی کا انتظام نہیں چلا سکتی، ناکام ہو گئی ہے. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چلانا بھی نہیں چاہتی. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں پیرلل سسٹم بنانا پڑے گا کراچی کے لیے کہ کراچی اس طریقے سے ان کے ہاتھوں تباہ نہ ہو. اچھا یہ بتائیں سر، آپ نے کبھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، ملنا ملانا بھی، اور آپ ان سے شکوے گلے بھی کرتے رہے، اور آپ ان کی کرپشن پہ ببانگ دبنگ آواز بھی اٹھاتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ان کی کرپشن کے خلاف بما ثبوت عدالت کی طرف گئے ہوں؟ عدالت جی بالکل گئے ہم تو، ہر کیس ان کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ نہیں دیکھیں عدلیہ تو خود اس کا برا حال ہوا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ تو ہمارا اتنا غیر مؤثر ہو چکا ہے نا. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط بھی لکھوں اپنے سارے ارکان کونسل کی طرف سے. بہت افسوسناک صورتحال ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نمبر پلیٹ والا مسئلہ چل رہا تھا، اس پہ کوئی کورٹ کے اندر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اتنا ہے، آپ چند روپوں کا کیس لے کر چھٹیوں میں، یعنی ان کی نزدیک پرائرٹی دیکھیں. لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نے کیس کیا ہوا ہے، اس میں ایک ایک مہینے کی تاریخیں دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو عدالت اتنا ویژن نہیں رکھتی، اتنی سمجھ نہیں رکھتی کہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ وہ ایک ایک مہینے کی ڈیٹ دے رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے کیسوں میں ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے ایک کیس کیا تھا کچھ دن پہلے کرپشن کے حوالے سے، میں انٹروینر بنا تھا، ایک کیس چل رہا تھا آلریڈی کرپشن کا. اس میں جج صاحب نے ایک بھونڈا سا فیصلہ کر کے اور الگ کر دیا، کہا جی نہیں وہ ٹھیکیداروں کا موقف الگ ہے، آپ کا الگ ہے. ارے بھائی ہم بھی جو کرپشن ٹھیکیدار انرتھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اپنے مقصد کی خاطر، لیکن میں اسے پارٹی بن رہا ہوں کہ صاحب یہ ٹھیکیدار پیسے لے کے یا کوئی ٹھیکہ لے کے الگ ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیس کو چلانا چاہیے.
لیکن جج صاحب نے اس کیس کو فٹافٹ کر کے اور نمٹا دیا. نہیں آج کل عدلیہ تو جو ہے بڑی مختلف اس پہ چل رہی, وہ تو پہلی ڈیٹ پہ. ہاں اور دیکھیے یعنی آپ دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لوگ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن اور نااہلی کے خلاف کورٹوں میں جاتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, عدالت کے لوگ ماشاءاللہ 85 اور سینکڑوں کیس انہوں نے کہا جی آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جائیں, واپس 3 مہینے میں وہ فیصلہ نہ کرے تو پھر دوبارہ آئیں. 3 مہینے میں تو بلڈر بلڈنگ بنو کے چل بھی دے گا, سمجھے, اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو مطلب آپ اپنی بلا دوسرے کے گلے ڈال رہے ہیں. بھائی آپ جج بنے ہوئے ہیں, آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ایک جج کی سنبھال رکھی ہے. میں خود ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, میں خود اپنی آنکھوں سے جو تماشا دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان جو اس وقت کر رہے ہیں اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور میں احتساب کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ کے اس پر بیٹھ کر احتساب کر رہا ہوں اور کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ ہماری سندھ ہائی کورٹ قطعاً غیر مؤثر ہو چکی ہے. کوئی ریلیف وہ عوام کو نہیں دے پا رہی. صرف انڈیویجول کچھ کیس چلتے ہوں گے, اس میں وہ ریلیف دیتے ہوں گے, لیکن ادروائز وہ اس چیز کو ویژولاائز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں. دیکھیں لوگ, یہ عدالتیں اس لیے بنتی ہیں نا, کہیں زیادتی ہو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے. پورے کراچی میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, بڑی بڑی زیادتیاں, جس کے نتیجے میں کراچی تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اس کے لیے لوگ کورٹ جاتے ہیں, عدالت اس کو ٹال دیتی ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ کہاں جائیں گے؟ بالکل سر, کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ کہ الیکٹرک کا ہے, اور ایک وقت تک یہ بھی آپ کی جماعت بھی اس پہ بڑا سراپا احتجاج رہی, اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جماعت اسلامی کی سیاست اگر زندہ ہے تو وہ کہ الیکٹرک کے ایشوز پہ زندہ ہے. کہ الیکٹرک کے خلاف آپ نے وفاق میں بھی جا کے, اسلام آباد میں جا کے دھرنے دیے ہیں, لیکن ان کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ جب آپ نے دھرنا ختم کیا تو بجلی 2 روپے مہنگی ہو چکی تھی. لیکن آپ کے اتنے احتجاجات کے باوجود, حکومتی جماعت کے وزراء کی تقاریر کے باوجود, صوبہ سندھ میں حزب اختلاف کے لیڈر کے اتنے بڑے بڑے مطلب جو شعلہ خیز بیانات کے باوجود کہ الیکٹرک کا جو ہاتھی ہے وہ بوتل میں, یا جن کہوں میں اس کو, بوتل میں بند ہونے کا نام نہیں لے رہا, لیکن اس کے باوجود ایک ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی تو جو ان کے حزب اختلاف ہے MKM کے ہی ہیں نا صاحب, علی خورشیدی صاحب, جی, فاروق ستار صاحب بھی ایک زمانے میں مطلب ان کی بھی بڑی حیثیت رہی ہے. اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ان کو سائڈ پہ کر دیا, لیکن ان کا بہت بڑا رتبہ ہے MKM کے اندر. کسی صحافی نے پچھلے دنوں سے سوال کر دیا, سر آپ کے الیکٹرک پہ اتنا کچھ تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ماضی میں جب یہ سب جو ہو رہا تھا تو آپ اس کا حصہ تھے. تو اس وقت جماعت اسلامی اور MKM جب یہ کہ الیکٹرک کی نجکاری ہو رہی تو اس وقت آپ کا کیا کردار تھا؟ تو اس وقت آپ نے کوئی وسیع پیمانے پہ سوچا نہیں کہ یہ جن اتنا بے قابو بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس وقت یہ نجکاری ہوئی جماعت اسلامی, اسی وقت سپریم کورٹ گئی. ہماری پٹیشن 10 سال پینڈنگ رہی, اور ابھی 1.5 سال پہلے تقریباً وہ پٹیشن ڈسپوز آف کر دی. اور ہم نے وکیل بھی اس میں جو ٹاپ کے رشید رضوی صاحب تھے ان کو کیا ہوا تھا, بیرسٹر صلاح الدین صاحب تھے ہماری طرف سے. سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ ڈسپوز آف کر دیا کہ جب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں, آپ کو کرنا ہو تو نئی پٹیشن فائل کیجیے گا. اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف 2 پٹیشن ہماری یہاں پر پینڈنگ ہے, صحیح ہے نا, سندھ ہائی کورٹ کے اندر. تو ہم تو مسلسل دیکھیں, ہم نے اس کا پورا تجزیہ کیا ہے. واحد پارٹی ہے جماعت اسلامی جو کہ الیکٹرک کے خلاف نیپرا کے اندر پارٹی بنی ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جتنی ہیئرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جماعت اسلامی کو بھی نوٹس آتا ہے بحیثیت پارٹی کے, اور ہر نیپرا کی ہیئرنگ میں ہم جاتے ہیں, کنٹیسٹ کرتے ہیں باقاعدہ, اس کو ہر چیز کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ دھرنا دیا تھا 2 روپے مہنگا ہو گیا, چلے 2 روپے مہنگا تو جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے اس کے حساب سے ہوا. لیکن آپ کو میں بتاؤں جو IPPs کا ایشو ہے نا, جس کو لوگ جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے کہ IPPs کا ایشو ہے کیا, اس دھرنے کے نتیجے میں وہ انرتھ ہوا, اوپن ہوا, اس پہ ڈسکشنز ہوئے. اور جو منسٹر صاحبان, جو توانائی کے منسٹر صاحب ہیں, وہ مذاق اڑاتے تھے کہ IPPs کو ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے, ہاں بالکل چھیڑ نہیں سکتے, انٹرنیشنلی ہم یوں ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں. اس کے بعد اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی IPPs سے معاہدے کر لیے, اتنے ارب ہمارے بچ گئے. تو بھائی پہلے کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ تو جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ یہ جو مافیا تھا, یہ جو کارٹل تھا, یہ جو جن تھا نا IPPs کا, اس کو زک لگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں IPPs کے خلاف, تو کریں گے. کیونکہ دیکھیں یہ تو IPP کوئی سی بھی ہو, یہ بھی IPP ہے نا کہ الیکٹرک, IPP کوئی بھی ہو, یہ سب ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے مفادات ہیں, بہت بڑے بڑے مفادات ہیں. اور جن لوگوں کے مفادات ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کرنے دیتے, ہلنے نہیں دیتے. آپ بتائیں کہ الیکٹرک کے خلاف ہائی کورٹ کے 10 فیصلے موجود ہیں, نیپرا کے فیصلے موجود ہیں, لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. میری خود ملاقات ہوئی, جو بھی ان کے اوپر کے لوگ ہیں سب سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں بجلی تو موجود ہے ہمارے پاس, ہم پوری کراچی کو ان انٹرپٹیڈ بجلی دے سکتے ہیں. وافر ہے سر, ایکسٹرا ہے.
اور اتنی پاکستان میں ماشاءاللہ پلاننگ ہے کہ مزید ایکسٹرا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی اور بھی آئی پی پیز کو لانے کی تیاری ہے, بہت ساری اسکیمیں چل رہی ہیں جس سے اور بجلی ایکسٹرا ہو جائے گی. پاکستان میں تو پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا, لیکن یہ کیا کہتے ہیں جو کے الیکٹرک والے ہیں کہ لائن لاسز کی بنیاد پہ ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. ارے بھائی میں بجلی کا بل دے رہا ہوں ہیں, تو میری بجلی کیوں بند ہوگی بھائی؟ جو بجلی کا بل نہیں دے رہا اس کو پکڑ لو جا کے, جو جس طرح پکڑو آپ. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, لیکن میں جہاں رہتا ہوں پی سی چیس میں رہتا ہوں نا, وہاں پہ تقریباً 100% لوگ بل دیتے ہیں, لیکن اس کی جو بجلی ہے وہ لوڈ شیڈنگ 4 دفعہ دن میں کرتے ہیں. آپ 4 دفعہ پی سی ایچ ایس میں بھی؟ جی سی 4 دفعہ. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہیں کہ صاحب 3 جو اس کے وہ ہیں پی ایم ٹی اس پہ لاس ہے, اور میں نے کہا باقی 14 پہ لاس نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں باقی 14 پہ لاس نہیں ہے, لیکن چونکہ فیڈر ایک ہے تو ہم سب کی مطلب آپ دیکھیں تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے. تو آپ کیا جماعت اسلامی ایم کیو ایم سے اس بات پہ متفقہ ہیں کہ بھائی فیڈر سے ہٹا کے جو لوڈ شیڈنگ کا جو نظام ہے وہ آپ پی ایم ٹی پہ لے کے آئیں تاکہ جو بل بھر رہے ہیں وہ تو متاثر نہ ہو نا؟ دیکھیں وہ بھی ایک تجویز ایسی ہے کہ ناقص تجویز ہے میرے نزدیک نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے, جو بل نہیں دے رہا اس کے خلاف کارروائی کریں آپ. بھائی بل نہیں دے رہا ایک آدمی بجلی چوری کر رہا ہے, اس میں تو کلیکٹر اپنے لوگ ملوث ہیں نا, جو بل نہیں دے رہا, جو وہ 2000 روپے میں 4 ایسی چلا رہا ہے. تو بھائی وہ ملوث ہے تو پھر ان کو پکڑیں, جو اس کو دیکھیں. اب ایک کوئی آدمی چوری کر رہا ہے, آپ کے بھائی ڈکیتی ہو گئی گاڑی میں موٹر سائیکل, آپ ساری موٹر سائیکلیں بند کر دو. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے بھائی, آپ اس چور کو پکڑیں گے. تو اگر کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بجلی کو, تو ان کو پکڑ لو جا کے. جو چوری کروا رہے ہیں ان کا کیا سر, جو ان کا اپنا عملہ ہے پکڑ لیں بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن جو آدمی بجلی کے پیسے دے رہا ہے, جو بجلی پیسے دے کے خرید رہا ہے, مہنگی بجلی خرید رہا ہے, ساری دنیا کے سرچارج جو یہ فلانے ٹیکسز, سیل ٹیکس, دنیا 36 ٹیکس لگے ہوئے ہیں, وہ سب دے رہا ہے. اس کی بجلی بھی آپ بند کر رہے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ کوئی تجویز نہیں ہے والی کہ پی ایم ٹی کی بنیاد پہ کر دیں. پی ایم ٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو چوری کر رہے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو دے رہے ہوں گے. تو جو دے رہے ہیں بجلی کا بل, ان کی کیوں بجلی بند ہو؟ تو یہ تو بالکل غلط ہے. سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں. سر کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کا بھی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں؟ جماعت اسلامی تو مطلب کیا بیچاری جماعت اسلامی میں شاید یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے برآمد ہوئے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کوئی واٹر ہائیڈرنٹ برآمد ہوئے تھے. نہیں حافظ نعیم کا صاحب کہاں برآمد ہوگا. حافظ نعیم تو بیچارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, چھوٹے سے 200 گز کا ایک گھر ہے کرائے کا ان کا. ابھی بھی انہوں نے گھر بدلا ہے کیونکہ مالک مکان نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے تو بدل لیا انہوں نے گھر. حافظ نعیم کا کہاں ہائیڈرنٹ ہوگا. ہم تو ہائیڈرنٹ کے خلاف مستقل چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ہم نے ایک ہائیڈرنٹ پہ مظاہرہ کیا تھا, اور ایک ٹینکر کا کسی نے نل کھول دیا تھا. اس پہ سعید غنی صاحب نے FIR کٹوا دی تھی. کہا جی FIR کٹنی چاہیے, ٹینکر کا نل کیسے کھول دیا. تو اس کے خلاف دیکھیں یہ کراچی میں جو 2-3 مافیات ہیں نا, ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور ایک واٹر بورڈ ہے. بالکل پانی کا جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں, پانی کرپشن میں, رشوت میں, اور جس طریقے سے اس وقت چل رہا ہے نا, پانی کو سونے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. یعنی وہ ٹینکر جو آپ کو سرکاری ریٹ پہ 2800 روپے کا آپ کے گھر پڑے گا نا, وہ جب آپ مارکیٹ سے خریدیں گے تو وہ 15,000, 17,000, 19,000 کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹینکر رشوت کی بنیاد پر بڑھتے ہیں, کرپشن کی بنیاد پر چلتے ہیں کہ جی آپ بہت باثر آدمی ہیں, آپ سے کہا یار ایسا کریں 3 ٹینکر آپ کے ہو گئے, آپ دن میں 3 ٹینکر لے لیا کریں. ٹھیک ہے نا. اب آپ 3,000 والا ٹینکر جب 15,000 میں بیچیں گے تو آپ کو روزانہ کے 12,000 روپے, 3 ٹینکر 12 یا 36,000 روپے آپ کے بچ گئے روزانہ. صحیح ہے نا, یہ سسٹم ہے. تو اب جس کے پاس جتنے ٹینکر دیں, جس کے پاس جتنے زیادہ ٹینکر دیں وہ اتنا زیادہ کما رہا ہے, کھا رہا ہے. تو یہ پورا کرپشن کا اتنا بڑا دھندا ہے. اور پھر دوسرا وہ مافیا کہ جو پانی کہیں پر زیادہ کھولتی ہے, کہیں کم کھولتی ہے, اس کی بنیاد پر پیسے لیتی ہے. تو پورا آپ دیکھیں واٹر بورڈ نے $1.6 بلین کا قرضہ لیا ہے. 1.6 بلین ملین نہیں بلینز کا سر, مطلب 1 خرب 1.6 خرب تقریباً 1.5 خرب سے زیادہ. اچھا آپ مجھے بتائیے کہاں ہے کراچی میں اس قرضے کی بنیاد پر کہاں پانی کے نظام میں بہتری نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے لیا ہے آگمنٹیشن کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے. کہاں آگمنٹیشن کا نظام والے شروع کیا ہے. آپ دیکھیے اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ کہ K4 کا منصوبہ جو اس سال کمپلیٹ ہونا تھا, اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہاں پیسے نہیں رکھے, 40 ارب ملنے تھے, 3.2 ارب انہیں رکھے, 3.5 ارب. اچھا لیکن اب آپ بتائیے, چلیے دوسری طرف میں آتا ہوں کہ اگر وہ پیسے پورے مل بھی جاتے اور K4 کمپلیٹ بھی ہو جاتا, لیکن اس پانی کو جو شہر میں پہنچانے کے لیے آگمنٹیشن کا سسٹم ڈالنا ہے جو سندھ گورنمنٹ کو کرنا ہے, جس کے لیے قرضہ سندھ گورنمنٹ نے کروا رکھا ہے, تو یہ تو سسٹم ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا والا. آگمنٹیشن کے ٹینڈر ہی نہیں ہوئے اب تک. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی شروع کریں تو کم از کم 2 سال لگیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ قرضے بھی لے رہے ہیں, آپ کے ادارے بھی موجود ہیں,
ماشاءاللہ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ ری اسٹرکچرنگ کے نام پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں سارے کے سارے, سمجھے نا, لیکن آپ اصل کام کر کے ہی نہیں دے رہے. تو مطلب کیا اس کی پلاننگ ہے, کیا اس کے پیچھے ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا ہماری. تو سر یہ جو سسٹم کا ورڈ اکثر سننے میں آتا ہے, اور ابھی آپ نے یہ بہت ساری باتوں میں سسٹم کا ذکر کیا, ایک ذکر خیر جو ہے سسٹم کا, یہ سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں سسٹم جو ہے, یہ سسٹم کے اندر ہی بہت سارے سسٹم ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑا سسٹم ہے اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے سسٹمز ہیں جو مختلف محکموں میں ڈپارٹمنٹ سے چل رہے ہیں. بورڈ آف ریونیو میں ایک چھوٹا سسٹم چل رہا ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چل رہا ہے. یہ سارے سسٹم پیسے جمع کر کے کرپشن کا سسٹم ہے, یہ کرپشن کا سسٹم ہے. یہ سارے سسٹم جو سرکار کا پیسہ ہے, جو عوام کا پیسہ ہے, اس کو نکالتے ہیں, یہ ٹھیکوں میں سے نکالتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر کے نکالتے ہیں, ایلیگل کنسٹرکشن کے ذریعے نکالتے ہیں, اور پھر یہ سارا کا سارا پیسہ چھوٹے سسٹم میں چھوٹے پیمانے پہ تقسیم ہوتا ہے, اور پھر یہ بڑے سسٹم کو چلا جاتا ہے. تو حافظ نعیم صاحب جو کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم سسٹم کو کراچی سے ختم کریں گے, لیکن انہوں نے سسٹم کو لے جا کے اسلام آباد میں بٹھا دیا ہے. تو اس بات کا مطلب آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے بھی معلوم ہے. سر ابھی سوئی گیس کے تحت کراچی میں برخلا حالیہ بہت ساری سڑکیں نئی تعمیر بھی ہوئی تھی, لیکن سوئی گیس نے ایس ایس ڈی سی نے سڑکوں کو کاٹا, ان کو کوئی وہاں پہ تعمیراتی کمرشل لائنیں وغیرہ بچھانی تھی, ان کی مد میں انہوں نے ٹاؤنس کو ادائیگیاں کی ہوئی ہیں, اور وہ ادائیگیاں زیادہ تر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینس کے, مطلب جو ان کی جوریڈکشن میں ٹاؤن آتے ہیں ان کے پاس ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف یہ بہت ساری آوازیں اٹھی تھی شہری انتظامیہ کی طرف سے بھی, پھر وہ حکومتی سطح پہ بھی کہ بھائی جماعت اسلامی نے وہ میرے خیال کو 10-10.5 ہزار روپے اپنے اکاؤنٹس پہ رکھے ہوئے, لیکن سڑکوں کی بحالی پہ کام نہیں, اور وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ اصل میں دیکھیے یہ یا تو بہت ہی بچکانہ کوئی بات تھی, اور یا شرارتاً تھی یہ بات ساری کی ساری نا. لیکن جہاں پہ روڈ کٹنگ ہوتی ہے اس کے پیسے آتے ہیں, کہ الیکٹرک روڈ کٹنگ کرتی ہے اس کے آتے ہیں, سوئی گیس جو کہ بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے یہ والا, اور لائنیں تبدیل کر رہے ہیں وہ, تو جن ٹاؤن میں بھی کر رہے ہیں, لیاری میں بھی 1.5 ارب روپے دیے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو جن ٹاؤنس کے اندر بھی لائنس تبدیل ہو رہی ہیں, وہاں روڈ کٹنگ ہو رہی ہے, روڈیں برباد کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری, اس کے پیسے انہوں نے ان ٹاؤنس کو دیے ہوئے ہیں, اور وہ پیسے ان ٹاؤنس کے اس کے اندر موجود ہیں بینک اکاؤنٹ کے اندر. جیسے ہی یہ روڈ کٹنگ کا کام اور یہ لائنیں بچھانے کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کا انہوں نے پہلے کہا تھا مئی میں ہم ختم کر دیں گے, پھر انہوں نے کہا ہم جولائی کی 30 کو ختم کر دیں گے, ابھی وہ کہتے ہیں 31 اگست کو ختم کر دیں گے, جو پاسبل ابھی بھی نظر نہیں آتا. ابھی لگتا ہے سپٹمبر تک یہ پہنچ جائیں گے. بعض جگہ انہوں نے لائنیں ڈال دی ہیں, مین لائنس ڈال دی ہیں, لیکن جو انٹرنل کنیکشن ہیں نا گھروں میں وہ نہیں دیے. تو جب انٹرنل کنیکشن دیں گے تو پھر یہ روڈز کٹیں گی. تو اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہوگا ویسے ہی یہ سارا کا سارا جو پیچ لگانے ہیں یا روڈ کٹنگ کے اوپر جو ہمیں وہ سڑک بنانی ہے وہ پوری کی پوری ہو جائے گی. پورا پیسہ موجود ہے. ابھی سب کو چھوڑ دیں, سعید غنی صاحب نے جب میرے ساتھ کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس کی کھل کے وضاحت کی. انہوں نے کہا بالکل غلط بات ہے, غلط فہمی ہے, یہ پیسہ کہیں نہیں گیا, یہ ٹاؤنس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے, اور جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہوگا تو یہ بننی شروع ہو جائے گی. تو یہ شرارتاً کسی نے یہ بات کی تھی, اور اس کو لے کے پھر چبانا شروع کر دیا بعض لوگوں نے جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی ایشو مل جائے ان کو جماعت کے خلاف, تو انشاءاللہ جماعت کے خلاف ان کو کوئی ایشو, جینوئن ایشو نہیں ملے گا. سر اگر مرکزی سیاست کی بات کریں, کراچی پہ تو نے کافی ساری بات کی, تو مرکزی سیاست پہ اس وقت آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مرکزی سیاسی نظام کس طرز پہ چل رہا ہے, اور آگے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے سیاسی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا لگتا ہے کہ ابھی جو حکومت ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, اور آگے عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی وغیرہ ممکن ہے, یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے گی, کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں سب کو معلوم ہے جو نظام بہت ساری خبریں آگے پیچھے چل رہی ہیں, بعض گشت ہو رہی ہے, میرے خیال میں خبریں جو چل رہی ہیں ان کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے, اور پورا نظام ایک ہائیبرڈ نظام ہے, بنایا ہوا نظام ہے. جو لوگ ہار گئے تھے ان کو جتا کر اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا. اب جن مقاصد کے تحت بھی یہ نظام بنایا گیا ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ بیچارے وزیر اعظم میں آپ دیکھیں ابھی بھی جو ملاقات ہوئی, آرمی چیف نے ملاقات کی ٹرمپ صاحب سے نا, دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر بیچارہ یہاں بیٹھا ہوا جھک مار رہا ہے, اور صدر بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے, اور ملاقات کہیں اور گیا. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی کیا اوقات اور کس کی کیا حیثیت ہے. تو جو بھی حکومت بنی ہوئی ہے جعلی حکومت بنی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ان حکومتوں کو, اس ٹائپ کی حکومتوں کو چلانے کے لیے سپریم کورٹ کو مینیج کرنا تھا. 26ویں ترمیم لا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو مینیج کر لیا ہے. اب سپریم کورٹ جس طرح مدح کا خیز فیصلے دے رہی ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ سیٹیں جو یہ خصوصی سیٹیں ہوتی ہیں, مخصوص سیٹیں, اس کو انہوں نے جس طرح بانٹا ہے, یعنی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی کہ جن پارٹیوں کے لیے وہ سیٹیں ہیں ہی نہیں, بھائی آپ چلے بہت زیادہ آپ کرتے نا, آپ کہتے بھائی کسی کو بھی نہیں ملیں گی کیونکہ یہ اس کا کوئی بھی حقدار نہیں نظر آ رہا. آپ نے ان پارٹیوں کو جن کو وہ سیٹیں ملنی نہیں چاہیے آپ نے اس پہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیں. تو سپریم کورٹ بھی ایسے فیصلے کر رہی ہے, ایسی حکومت چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ تو جب تک یہ گندا نظام موجود رہے گا, پورا ایک مینوپولیٹڈ نظام ہے, بنایا ہوا نظام ہے, وہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا اس طرح, اور
جب تک یہ میں تو اس لیے کہتا ہوں جب تک مکمل تبدیلی عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کا ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. جو کہتے ہیں نا برین ڈرین ہو رہا ہے, تو برین ڈرین تو ہو رہا ہے, جا رہا ہے, ہو چکا ہے. اور کراچی سے نہیں ہو رہا, پورے ملک سے ہو رہا ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انڈسٹری جا رہی ہے. تو اس ملک میں کیسے آپ زندگی دیکھیں, اس ملک میں تو لوگ غریب جو ہے روز خودکشیاں کر رہے ہیں. بجلی کا بل دیکھ کے خودکشی کرتا ہے, بچوں کے لیے عید پہ کپڑے نہیں دے سکتا, خودکشی کر لیتا ہے روز. جو اتنے بے حس ہم ہو گئے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اس کا نا. اور بے حسی دونوں طرح سے پریشانیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے ہی حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آپ کیسے تبدیلی لائیں گے, کیسے آئندہ زندگی گزاریں گے. زندگی تو آپ کے اوپر دن بدن تنگ ہوگی. ابھی دیکھیں پیٹرول سے کتنا لوٹ رہے ہیں نا پیٹرول کے ذریعے. مطلب حکومت اپنا نظام چلانے کے لیے عوام کی جیبوں پہ عوام کا خون نچوڑ رہی ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا. اب جماعت اسلامی تو کل بھی اس کے لیے دھرنا دے رہی ہے اسلام آباد کے اندر. کل بھی جمعے کو ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے ہیں. تو ہم تو جتنی ہماری آوازیں اٹھاتے ہیں, لیکن اگر اس میں ایک بہت بڑی پبلک سپورٹ نہیں ہوئی, کوشش ہماری یہی ہے کہ پبلک کو ہم بیدار کریں, پبلک سپورٹ پیدا کریں, اور بڑی ایک اس کی تحریک ہم بنائیں پاکستان کے اندر. تو اللہ کرے بن جائے. اور جب تک یہ بڑی تحریک نہیں بنے گی تو اس طرح کی حکومتیں بھی چلتی رہیں گی, نظام یہ والا چلتا رہے گا, اور ہم اور آپ اسی طرح پریشانیوں کا شکار رہیں گے. سر یہ بتائیے کہ MQM اور تحریک انصاف یہ بھی تحریکیں ہیں, جماعت اسلامی ایک تحریک چلا رہی ہے, آپ ان دونوں جماعتوں سے خود کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں MQM تو ایک نسل پرست یا تعصب والی جماعت تھی نا. اس نے تو یہ تاثر جماعت اسلامی کے لیے بھی کہ وہ مذہبی شدت پسند رویہ رکھتے والے جماعت ہے. ہمارے متعلق کوئی تاثر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے تب بھی بڑا مشکل ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح جماعت اسلامی چل رہی ہے, جس طرح بنو قابل کے پروگرامات ہم کر رہے ہیں. اچھا ہم تو کوئی فرقہ واریت پہ یقین نہیں رکھتے. پہلے دن سے ہمارا جو جماعت اسلامی کا نظام ہے, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, کوئی بھی ہمارا تو اس طرح کا تعصب ہے ہی نہیں نا. الحمدللہ ہر مسجد میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کر, تمام فرقوں کے لوگوں سے ملتے بھی ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کوئی تعصب نہیں ہے, نہ مذہبی انتہا پسندی ہے. انتہا پسندی اس حوالے سے ضرور ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں یہ انتہا پسند ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے, خالق ہے, اور بندوں پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. بندوں کو بندوں کی غلامی کے اندر اللہ کی غلامی میں ہونا چاہیے, بندوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہر آدمی کو انتہا پسند ہونا چاہیے. ہم کیوں بندوں کی غلامی کریں, ہم پر کیوں لوگ جو ہے مسلط ہو اس طرح وہ ہمیں غلام بنائے اپنا. تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے MQM تو ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کی جماعت تھی. اور دیکھیں MQM کو جتنی قوت ملی کراچی میں اور جتنی طاقت اس کے پاس تھی, اور MQM خود اس کا اظہار کرتی ہے نا جتنے عرصے تک رہی, ہر وزیر اعظم ہماری مرضی سے بنتا ہے, سب ہمارے در پہ آتے ہیں. سر وہ تو پچھلے دنوں کسی نے کہا ہے کہ وہ سیاست کی 1-1-2 ہے, ریسکیو کرنے پہنچ جاتے ہیں. تو بھائی جب سارے وزیر اعظم تمہاری مرضی سے بنتے ہیں, تمہاری مرضی سے حکومت گرتی ہے, تو تم کراچی کے لیے کچھ نہیں لے سکے آج تک. تم نے کراچی کے لیے صرف ڈرامے بازی کی, حکومت میں آئے, تم صرف یہی چاہتے رہے کہ تمہاری پبلسٹی, تمہارا ایک نام چلتا رہے, قائد کی تقریریں چلتی رہیں, تمہیں وزارتیں ملتی رہیں, تماشا ہوتا رہے. ٹوٹل تم نے کراچی کے نظام کی بربادی میں MQM کا بہت بڑا حصہ ہے. آج بھی لوگ اس کو بھگت رہے ہیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں واٹر بورڈ کو MQM نے تباہ کیا, اس میں اتنے لوگ بھر دیے. اچھا اس کے 2 نقصانات ہوئے. جن کو بھرا وہ ان سیٹوں پہ بیٹھ گئے جا کے جہاں پر ٹیکنیکل آدمی ہونا چاہیے تھا, وہ کام نہیں کرتا. آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ان کی تنخواہوں میں. آج بھی KMC کے اندر, واٹر بورڈ کے اندر اتنی بڑی تعداد ایسے امپلائیز کی ہے جو نہیں آتے, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے گھوسٹ امپلائیز, بہت بڑے گھوسٹ امپلائیز, اور یا ملک سے باہر ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, اور آپ دینے پہ مجبور ہیں ان کو. تو دینے پہ کیوں مجبور ہے سر, نکالیں ان کو. وہ پورا ایک سسٹم انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ جس میں ان کی حاضریاں بھی لگتی ہیں. اچھا. اور مجھے کل ایک صاحب, بہت ہی موقر صاحب بتا رہے تھے, کہتے تھے کہ اگر پتہ نہیں صحیح بتا رہے تھے یا غلط بتا رہے تھے, اور بڑی عجیب بات ہے آپ کو بھی بتاؤں, کہ وہ کہتے ہیں یار اگر بایو میٹرک بھی کرائیں گے نا وہ بھی صحیح نکل آئے گا. ہم نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے نا اس نے وہاں سے ربر کا ایک بایو میٹرک کا اپنا انگوٹھے کا وہ بنا کے بھیج رکھا ہے سیمپل, اور کہتے ہیں وہ لگا دیتے. سر وہ تو آن لائن اس کے اندر پھر نادرا بھی فیسلٹی دے رہے ہیں نا. یہ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے, ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں تو نقصانات بھی ہیں. تو باہر کراچی کو نقصان پہنچا اس کا. آپ نے گھوسٹ امپلائیز بھرے, وہ آج تک چل رہے ہیں. اگر اس کی جگہ صحیح امپلائیز ہوتے وہ اپنا کام کرتے, لیکن وہ کام نہیں کر رہے, وہ پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں. سٹی وارڈن ہیں, 4000 سٹی وارڈن مصطفیٰ کمال صاحب نے بھرتی کی ہے. آج بھی ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو ان سب لوگوں کے گھروں پر ڈیوٹیاں دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. باورچی, مالی, ڈرائیور, گارڈ, وہ سارے کے سارے ان کے گھروں میں بنے ہوئے ہیں. پیسہ میرا آپ کا جا رہا ہے, ٹیکس جو ہم دیتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں, اور تنخواہیں وہ لے رہے ہیں وہاں سے, اور کام ان کے گھروں کا کر رہے ہیں. تحریک انصاف
تحریک انصاف کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ آج تک ایک جماعت، ایک پارٹی نہیں بن سکی. اس کے اپنے لوگ بھی یہ بات پارٹی نہیں بن سکی، سیاسی پارٹی نہیں بن سکی، سیاسی جماعت نہیں بن سکی، ایک تنظیم نہیں بن سکی. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور لوگوں کی ان سے بڑی توقعات ہیں اور تھیں، اور ظاہر عمران خان صاحب کو اسی حوالے سے اپنی جماعت بھی اسٹیبلش کرنی چاہیے تھی. اور میرے نزدیک سب سے بڑی کمزوری جو تحریک انصاف کی پہلے بھی رہی، اب بھی ہے، آج بھی ہے، کہ تحریک انصاف میں آپ دیکھیں کوئی فیصلہ کرنے والا فورم نہیں ہے، کوئی تنظیم موجود نہیں ہے، کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آج بھی ہر آدمی ہر فیصلے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف دیکھتا ہے. وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو بجٹ پاس کروانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں عمران خان صاحب سے پہلے پرمیشن لوں گا کہ بجٹ پاس کرا لوں، سمجھے نا. تحریک چلنی ہے، علیمہ خان ان کی بہن ہے، وہ آ کے کچھ بات کرتی ہیں، دوسرے صاحب آ کے کچھ بات کرتے ہیں، پھر باہر کھڑو کے میڈیا کے سامنے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں تو مایوسی پیدا ہوگی نا کہ اتنا بڑا لیڈر آپ نے بنایا، سب مطلب قوم اس کے پیچھے لگی رہی اور آپ نے تنظیم یہ بنائی، تو باہر کے بڑی مایوس کن صورت حال ہے. حالانکہ پاکستان کی میں کہتا ہوں ابھی بھی سب سے پاپولر ترین شخصیت تو ہے نا عمران خان، بالکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ابھی بھی الیکشن آپ کرا لیں تو تحریک انصاف کو مل جائیں گے. لیکن آپ نے لوگوں کو تو مایوس کیا نا، آپ کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بکے، جن کو آپ نے منتخب کرایا وہ مسلسل بکتے رہے. پہلے کے پی کی اسمبلی میں بکے، پنجاب اسمبلی میں بکے، قومی اسمبلی میں بکے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں آدھے ممبرز ان کے سٹی کونسل کے اندر بک گئے. تو آپ ایسے لوگوں کو منتخب کرواتے ہیں تو یہ تو کوئی پارٹی نہ ہوئی نا بھائی. جماعت اسلامی کا میرے جو ہمارے پارلیمانی پارٹی ہے اس کے 130 ممبر تھے سٹی کونسل میں، ایک بھی آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. آج بھی ہم کہیں گے 10 منٹ میں سارے لوگ آ جائیں، سب پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تو بھائی آپ کے آدھے لوگ بک گئے، تو یہ کس طرح کی پارٹی ہے؟ ظاہر تو جب جس پارٹی پہ کوئی فیصلہ کرنے والا، ابھی بھی دیکھیں نا گزشتہ انتخابات میں بھی، اس سے پہلے بھی ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ چلے انتخابی کوئی اتحاد کر لیں، وہ کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ اتحاد اس طرح کے لوگوں سے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، دوسرا گروپ کچھ اور کام شروع کر دیتا ہے، کارروائی ڈال دیتا ہے. آپ نے سٹی کونسل میں اتحاد کیا ان سے، آپ دیکھیں آدھے لوگ کہیں اور کھڑے ہو گئے جا کے، اور آج وہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو اب مطلب اب ان جماعتوں کے ساتھ آپ کیا بات کریں، کیسے آگے چلیں؟ اور پہلے تو کوشش کی تحریک انصاف کے ساتھ، کے پی میں حکومت بھی بنائی تھی ہم نے. سر ایک آخری سوال، آپ کا ایک بڑا مقبول نعرہ ہے حل صرف جماعت اسلامی. جماعت اسلامی پاکستان کے تمام مسائل کا حل کیسے؟ دیکھیں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے نظام میں سنجیدگی کے ساتھ تبدیلی چاہتی ہے. نظام میں آئین نہیں، پورے نظام میں. اچھا. پورا سسٹم جو ہے اس پر ہم کام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ بھی تیار کرتے ہیں، اس کے لیے سیریسلی جدوجہد بھی کرتے ہیں. باقی مجھے آپ کوئی جماعت بنا دیں، باقی تمام جماعتوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے سیٹیں مل جائیں، حکومت بن جائے. نہ نظام کی تبدیلی ہے، نہ نظام کی تبدیلی کی کوئی تیاری ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ افراد تیار کرتے ہیں، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی پالیسی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ابھی بھی اقتدار سے بہت دور ہیں نا، لیکن ہم ہر چیز پہ کام کرتے ہیں. ہم آئی پی پیز پہ بھی کام کرتے ہیں، ہم بجلی کے سسٹم پہ بھی کام کرتے ہیں، ہم کراچی کے ماسٹر. آج بھی اگر آپ ہمیں کراچی کی گورنمنٹ دے دیں، آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں صرف کراچی ہمارے حوالے کر دیں، ہر چیز کا ماسٹر پلان ہمارے پاس، بلو پرنٹ تیار ہے. آج بھی ہم اگر آ جائیں تو دوسرے دن ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں گے کہ آپ کو ہر چیز میں بہتری نظر آنے لگے گی. تو پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں، ہر چیز کی پالیسی تیار ہے، ہر فیلڈ میں ہم کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو حل تو ہمارے پاس ہے اور ہم اس پہ کوئی شرماتے نہیں ہیں. میں تو آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کوئی اور پارٹی کیا ہے کہ جو حل ہمارے پاس موجود ہیں، جو شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، جو پلاننگ ہمارے پاس ہے، جو ریسرچ ہمارے پاس ہے، کوئی اور پارٹی بتا دے، اس کا شیر بھی بتا دے کہ اس کے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا جو گفتگو اچھی لگی ہوگی اور کراچی کی عوام جو ہے اس سے کچھ پازیٹیو ضرور خاص کر لے گی. بس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جس کام کو کر رہے ہیں اسے آپ کرتے رہیں، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، میرے بھائی ہیں، پی ٹی بھائی کہتے ہیں نا لوگ آج کل عام زبان میں. لیکن یہ جو کام ہے نا، دیکھیں کراچی کے یا پاکستان کے عوام میں جو ایک مایوسی ہے نا، اس مایوسی کو ہمیں دور کرنا ہے. اور اس مایوسی کو دور کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آواز بلند کی جائے، اس چیز سے خوف نہ کھایا جائے کہ ہماری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، کتنے لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اس سے خوف نہ کھائیں. لیکن آواز ضرور بلند کرتے رہیں، اور آپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حاصل گفتگو، جیسے کہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، لباب یہ ہے کہ تبدیلی قدرت کا قانون ہے، فطرت کا حسن ہے. کوئی بھی نظام، کوئی بھی آئین، کوئی بھی سسٹم
اگر ایک عرف عام میں کہوں تو وہ تاحیات نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں تو ایک افتاد زمانہ یا کسی بھی وجہ سے آپ کے تاریخی پس منظر میں جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی تھی, ان کو بھی تبدیلی لانی پڑی تھی اور ان کو سکون تبدیل کرنی پڑی تاکہ حالات کو بہتر کیا جا سکے. پاکستان اس وقت جس حالت سے گزر رہا ہے, جن حالات سے اس وقت میں تبدیلی اس طرح نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت لے کے آئے, تبدیلی نظام میں چاہیے, نظام کے تحت پاکستان میں چلنے والے سسٹم میں چاہیے. آئین پاکستان اس وقت بلا شبہ مکمل آئین ہے, بٹ اس میں کچھ ایسی ترامیم, ایسی تبدیلیاں ضروری ہیں جو کہ ناگزیر ہیں, جو کہ پاکستان کو ایک بہتر ریاست بنانے کی طرف گامزن کر سکے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا اور نوجوان طبقہ پاکستان کا مایوس نہیں ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.